थोड़ी सी मौत का वक्त करीब आकर के घेर लिया है। आपकी रूह निकलने का वक्त आ गया और आप उसी मर्ज में मुबतला है, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर भार रखने के लिए उन्हें बुलाया, उन्हें समझाया, लोगों को इशारतन बताया, कहा कि जब तुम्हारे नबी तुम में ना रहे तो ये जिम्मेदारी जो मैंने कानून नाफिज किया है, जो मैंने कानून बताए हैं तुम्हें, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम तुम्हें दिया है, इसका गिराबार बोझ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर होगा। तो जो जो ये कहेंगे गोया कि ये ना कह रहे हैं बल्कि मैं ही कह रहा हूँ, जो ये कहेंगे ये पैगाम देंगे, ये कुछ और ना कहेंगे मेरा ही पैगाम देंगे। तो इनकी बातों को ख्याल से सुनना समझना, अगर यकीन ना हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी ही हयात में मुसल्ले इमामत पर भेज दिया। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयाती में उनकी इक़्तिदा में पीछे खड़े होकर के नमाज अदा किए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने चाहा कि मुसल्ले इमामत से हट जाए, मुस्तफ़ा प्यारे को आगे बढ़ा दे। मेरे महबूब ने इशारतन फरमाया नहीं नहीं अबू बकर, अभी जिम्मेदारी इमामत की तुम्हीं को तो निभानी पड़ेगी, अब तो मेरा वक्त आ गया। अलगर्ज़ ये कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने इमाम बनाकर अपनी ही हयात में बता दिया कि जब मेरी ज़ाहिरी जिंदगी ना रहेगी तो मेरी जगह पर अमीरुल मोमिनीन यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, खलीफतुल मुस्लिमीन यही होंगे, मुसलमानों को हुकूमत की ज़ब्त नज़्म सबक वगैरह यही बताएंगे, सारा दागोबेर इन्हीं के हाथ में होगा, जो कहेंगे जो हुक्म नाफिज करेंगे साबिर करेंगे सब उन्हीं पर अमल पैरा हो जाना। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने इशारा कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात शरीफ बड़ी मुतबर्रक है, यकीनन बड़ी पाक तीनत है, बड़ी पाकबाज है, बड़ी पाक दामन है। नबी ने जब नबूवत का ऐलान नहीं किया था तो अक्सर कुफ्फार में ये माहौल चल रहा था। बेशक बहुतेरे सहाबे किराम ऐसे कि जो ईमान न लाए, ईमान लाने से पहले शराब भी पिया करते थे, ईमान लाने से पहले बुतों की पूजा भी किया करते थे। माज़अल्लाह बहुतेरे ऐसे भी गुजरे कि जो ज़नाकारी भी किया करते थे, बहुतेरे ऐसे भी गुजरे कि जिन्होंने चोरियां भी की है, बहुतेरे ऐसे गुजरे कि जो बड़ी से बड़ी गुनाह किए बैठे थे, बड़ी से बड़ी खताएं किए बैठे थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब नबी ने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ तो सारे लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए, नबी के कलमे को कबूल किया और नबी की रिसालत का इकरार करने लगे। रब तबारक व तआला की तौहीद का उन लोगों ने परचम बुलंद किया। लेकिन देखो उन्हीं में हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, लेकिन ये ईमान लाने से पहले कुफ्र की हालत में थे। बड़े बरगुज़ीदे सहाबी है, मेरे महबूब की बारगाह की, मेरे महबूब की बारगाह के मुकर्रब है, बड़े करीबी है। लेकिन वही जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है तो अल्लाह अकबर तारीख बताती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशक अगरचे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बचपन ही से मेरे नबी से तकरीबन 2.5 साल के छोटे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से मेरे मुस्तफ़ा के साथ में रहा करते थे। 2.5 साल का ज़माना कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा कभी न झूठ बोले, न कभी बुराई के करीब गए, न कभी शराब के करीब गए, न ज़नाकारी के करीब गए, न किसी बदकारी के करीब गए, न किसी गुनाह के करीब गए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से मेरे मुस्तफ़ा के साथ में रहा करते थे। सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा जो जो काम करते थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी वही किया करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम झूठ से पाक रहा करते थे, कभी झूठ के करीब नहीं जाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी नबी का देखा, वो भी नबी की सोहबत में रहा करते थे, तो बेशक निस्बत से शर्मंदाज हो जाया करते थे। नबी ने झूठ ना बोला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी झूठ नहीं बोला। मेरे नबी कभी जिनके करीब ना गए, पूजा
کرنے کے نیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی کبھی بت کو ہاتھ نہ لگایا پوجا کرنے کے ارادے سے، نبی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا پینے کے نیت سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے شراب کو پینے کے نیت سے۔ میرے مصطفیٰ بدکاری کے قریب نہ گئے، زناکاری کے قریب نہ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی زناکاری کے قریب نہ گئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وطیرہ تھا، وہ مہمانوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی وہی طریقہ سے کرتے تھے۔ میرے نبی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی وہی طریقہ سے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس جب کبھی پیسہ اکٹھا ہو جاتا تو غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ہے کہ میرا یار، میرا مصطفیٰ، میرا یار صادق، میرا سچا دوست، میرا دیرینہ دوست، جس کی یہ ساری فطرتیں ہیں، وہ غلام خرید کر آزاد کرتا ہے، کہ جس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے مگر وہ غلام خرید کر آزاد کر رہا ہے، تو اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھے سردار قریش بنایا ہے، مجھے دولت سے نوازا ہے، میں کیوں نہ ایسا کام کروں؟ وہ بھی غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ بچپن گزارا ہے، ساتھ ہی ساتھ جوانی گزار رہے ہیں نبی کے ساتھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے، اے لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہو، اے لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہو، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ کیسے میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے تو باخدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی لمحے کے انتظار کے میرے مصطفیٰ کے دامن تطہیر میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اسے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واللہ سنت، جشن شہید آزاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی جھجک کے نبی نے اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے دعوت قبول کر لی۔ گئے ہوئے تھے ملک شام، تجارت کی غرض سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ سارا مال اسباب انہوں نے اپنا سارا سامان لے کر کے پہنچے اور سوچا کہ اسے بیچیں گے، پھٹافٹ بڑا مال کمائیں گے، بڑی رقم اکٹھا کریں گے، وافر مقدار میں مال اکٹھا کر کے پھر مکہ المکرمہ لوٹیں گے۔ بڑا سارا سامان لے کر کے گئے تھے، لیکن چلتے چلتے جب کہیں سوچا کہ ہم پڑاؤ کرتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا جب، تو سوچا پڑاؤ کرتے تھوڑی دیر یہاں آرام کریں گے یا تو رات بسر کریں گے، پھر صبح یہاں سے مارکیٹ بازار میں چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سارا سامان بیچ کر کے پھر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر قیام کر رہے ہیں، آپ نے وہاں پر رات گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا وغیرہ کھا کر کے فارغ ہو گئے، بستر پر کے آرام کرنے کے لیے جب سو رہے ہیں تو خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا خواب دیکھ رہے ہیں، بڑا میٹھا خواب دیکھ رہے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں آسمان سے اتر کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سورج اتر کر کے آپ کی گود میں آ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر انور سے اسی چاند سورج کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ۔ لیکن جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو بڑی بے چینی کے ساتھ انہوں نے کروٹیں ادھر سے ادھر بدلی ہے، رات بڑی بے چینی میں کاٹی۔ کہا یہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا، یہ عجیب و غریب خواب میں نے کیسے دیکھ لیا۔ اللہ اللہ۔ الغزیہ کی جب صبح کی سپیدی میں نودار ہوتی ہے، صبح کی سپیدی میں نودار ہوتی
ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے سامنے ذرا ڈھونڈو کہیں کوئی کاہن ملے گا کہیں کوئی نجوم ملے گا کہیں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا ملے گا اللہ اکبر اب ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گرجا گھر کے قریب جا کے پہنچے گرجا گھر جیسے ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے عبادت کے لیے عیسائیوں کے ہاں عبادت کے لیے گرجا گھر ہوا کرتا ہے اسی کا سونیا خانہ بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر اور ہمارے یہاں جو مسجد میں خدمت کرنے والا امام عالم ہوتا ہے ایسے ہی ان کے یہاں گرجا گھر میں خدمت کرنے والا پادری ہوتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے پادری کہا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رات بھر بڑی بے چینی میں انہوں نے زور وقت گزارا ہے اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے خوابوں کی تعبیر کون بتائے گا چلتے چلتے جب گرجا گھر نظر آیا ہے جب وہ سونیا خانہ نظر آیا ہے آپ گرجا گھر میں جا کے پہنچے اور دیکھا کہ راہب ہے کہ نہیں ہے تو وہاں کا جو راہب جو پادری تھا آپ اس سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کیا میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں راہب نے کہا بتاؤ کیسا خواب دیکھے ہے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند سورج آسمان سے اتر کر کے میری گود میں چلے آئے ہیں میں انہیں پوری چادر سے چھپا رہا ہوں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اللہ اکبر اور راہب پوچھ رہا ہے ارے تم کہاں کے رہنے والے ہو مکہ المکرمہ کے تو نہیں رہنے والے ہو کہا ہم مکہ کا رہنے والا ہو کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کہا قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو کہا کہیں ابو بکر تو نہیں نام ہے کہا ابو بکر نام ہے میرا اللہ اکبر تو راہب کہہ رہا ہے ارے تو پھر کیوں دیر کر رہے ہو ارے جو تم نے سپنا دیکھا ہے جو تم نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں محمد علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے جو سچے رسول اللہ کے بھر کے آئے ہیں انہوں نے اپنے رسالت کا اعلان کر دیا اس کا کی تعبیر یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے گا ان پر وہ تم ہوگے ابو بکر ہوگے کیسے تم کو پتا ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہوگا یا بلال ہوگا صدیق اکبر ہوگا نبی پر ایمان لانے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو راہب نے کہا پھٹافٹ نکلو مکہ المکرمہ پہنچو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال و اسباب لے کر کے پہنچے تھے ملک کے شام بیچنے کے لیے کم زیادہ دام میں جو بھی جیسے بک سکا پھٹافٹ بیچ کر کے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے مکہ کی گلیوں میں آ کر کے جب پہنچے ہیں تو نگاہیں میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہے ابو بکر کی نظریں نبی کو ڈھونڈ رہی ہے مکہ کی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں مکہ کے کوچوں کو دیکھ رہے ہیں مکہ کی شاہراہوں کو دیکھ رہے ہیں گلی گلی ڈھونڈ رہے ہیں کوچے کوچے ڈھونڈ رہے ہیں نگر نگر ڈھونڈ رہے ہیں نگر نگر ڈھونڈ رہے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا پتہ چل گیا تو نبی کو دیکھے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے اللہ نبی سامنے کھڑے ہیں ابو بکر چلے جا رہے ہیں نبی دیکھ رہے ہیں ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ پیارے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے جب قریب گئے اللہ اکبر قریب گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقا نے فرمایا ابو بکر آ گئے کہا ہاں میں آ گیا اے ابو بکر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جاؤں گا لیکن اگر آپ رسول ہے اگر آپ نبی ہے تو کوئی معجزہ تو دکھا دے کہ تاکہ ابو بکر کے دل کو تسلی ہو جائے میری آقا علیہ السلام پر قربان جائے نبی فرما رہے ہیں اے ابو بکر ملک کے شام میں تم گئے ہو سپنا تم نے دیکھا ہے راہب نے تم کو تعبیر بتائی ہے اتنا کم ہے معجزہ دکھانا یا اور بھی کچھ بتاؤ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے یا اللہ سپنا میں نے دیکھا ہے تعبیر راہب نے بتایا ہے میرے راہب کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جان رہا تھا تو یہاں رہ کر کے دلوں کی بات کو جان لے وہی تو سچا رسول ہوگا کہ یا رسول اللہ یہی تو آپ کے غیب کا کمال ہے ابو بکر کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائے اللہ حضرت نبی کے غیب کو دیکھ کر کہہ رہا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی نے آتا ہوا دیکھا تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. اے بیٹا بیچ میں کرسیاں خالی ہو تو کرسی میں دے دو, چٹک کے بیٹھے. کوئی کرسی آ جاؤ, آؤ, کرسیاں بیچ میں خالی ہے, کچھ لے لو, آ جاؤ, بیٹھ جاؤ.